طالب علم اسد سلیم خان متعلم درجہ حفظ کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخ سار روشن جبیں ہے، تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان کو آپ صادق امین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے عظمت صحابہ کا عنوان لے کر حاضر ہو رہے ہیں عبدالاحد فیاض شیخ متعلم درجہ عربی 2۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حق سے نبوت صفات صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حق سے نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حق سے نبوت صفات صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ محترم معزز حاضرین، یہ مجلس دینی اور روحانی مجلس ہے، صاحب دل بزرگوں کے ہم نشینی ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کے ذکر میں ہر فرد شامل ہو جائیں۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ آئیے آپ سب مل کر اس فن پارے کو محسوس کریں، سمجھے اور دل کی سماعت سے سنیں۔ پیش خدمت ہے خاموش ڈرامہ۔ موبائل نے چرائی بچوں کی زندگی، سین 1۔ موبائل کے آنے سے پہلے ایک گھر کا سکون بھرا ماحول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
सीन 2। एक साथ दस्तरखान पर सब लोग खाना खा रहे हैं। घर का असली सुकून अपनों के साथ बैठकर खाना खाने में है। सीन 3। बचपन की मासूमियत और खुशियों के पल। जब मिलजुल कर खेला जाए तभी असली मजा आता है। सीन 4। मेहमानों का आना घर की रौनक बढ़ गई। तोहफे में बच्चों को नया मोबाइल मिला। सब लोग खुशी से झूम उठे। सीन 5। मोबाइल ने हमें आपस में बैठकर भी जुदा कर दिया है। मोबाइल जोड़ता नहीं, तोड़ता है। सीन 6। एक तस्वीर के चक्कर में एक जिंदगी हवा में। ध्यान मोबाइल पर, खतरा रास्ते पर। गेम जीतना आसान है पर असली जिंदगी नहीं। एक OTP और एक गलती आपका पैसा और भरोसा दोनों खो सकते हैं। सीन 7। मोबाइल और गेम्स ने एक बच्चे की मुस्कान छीन ली। एक मोबाइल ने
पूरे परिवार का सुकून छीन लिया। सीन 8। एक बच्चा पागल हो गया। एक बच्चा पागल हो गया, एक बाप टूट गया। क्या ये सब सिर्फ एक मोबाइल के लिए था? जरा सोचो, समझो और अपने बच्चों को बचाओ। बच्चे हमारी अमानत होते, उन्हें मोबाइल नहीं मोहब्बत और समय दो। आज हमने हमारा बेटा खोया है, कल आपका ना खोए। एक बाप का लाल छीन लिया। बचपन खत्म हो गया, खुशियाँ खत्म हो गई। हमें मोबाइल नहीं, सिर्फ अपनों का प्यार चाहिए। हमें वक्त दो, मोहब्बत दो, ताकि कल किसी और बाप का बेटा ना खोए। अपने बच्चों को वक्त दो, व्हाट्सएप को नहीं। बच्चों से प्यार करो, इंस्टाग्राम से नहीं। अपने बच्चों से दोस्ती करो, फेसबुक पे नहीं। 1 2 3 जज़ाकल्लाह, थैंक यू। के लिए मदरसा हादा के एक तालिब इल्म हंजला फजलुर रहमान मुताल्लिम दर्ज हिफ्ज़ को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर अपने कीमती ख़यालात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, और दुरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। मोहतरम हज़रात, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा किसी कौम को मुतासिर करती है वो उसकी माशी क़ुव्वत है। अखलाकी व इस्लामी हुदूद की रियायत के साथ कस्ब माश की कोशिश है और उसमें मुसाबकत एक ज़रूरी अमल है। लेकिन कस्ब माश के लिए हलाल व हराम और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल कर मालो दौलत की मोहब्बत में अंधा हो जाना, ये तरीक़ा ज़िंदगी गैर इस्लामी भी है और गैर अखलाकी भी है। इसलिए कि अरमान अय्यूब शाह यांना विनंती करतो की ते मंचवर येऊन आपले भाषण सादर करावेत। अरमान अय्यूब शाह व्यासपीठावर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सांगतात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, निसंशय अल्लाह ताला या ग्रंथाद्वारे काही लोकांना उच्च स्थान देतो, काहींना खाली आणतो। प्रिय श्रोत्रियो, जेव्हा जगभर अन्याय, अत्याचार, अविश्वास आणि शिर्क म्हणजेच अल्लाह सहितराला भागीदार ठरवणे यांचे काळोख्याने लोकांना वेढले, जेव्हा नैतिक मूल्ये नष्ट झाली, त्यावेळी अल्लाह तालाने संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रलयापर्यंत मार्गदर्शन करणारी पवित्र ग्रंथ कुरान करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याचे द्वारे अवतरली। सलहा शकील पटेल माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पा
انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سامعین بھی صلی اللہ کا ورد کیجئے، سامعین بھی صلی اللہ کا ورد کیجئے۔ اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ Now I would like to invite Uzair Fayyaz Shikalgar to the stage. Present his speech. Please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Chief Guest, respected parents, teachers and all my dear friends. Today we reflect upon an important topic, the fall of Muslims and the path to revival through the Quran. This subject is close to every Muslim's heart. When we look at the history, we see a time when Muslims were leaders in knowledge, science, justice and spirituality. The light of Islam spread from Makkah to Spain, from Baghdad to India, and Muslims brought progress wherever they went. But today when we look at the condition of the Ummah, we feel pain. We see disunity, weakness and struggles. But my dear brothers and sisters, the Quran gives us hope. Our fall is not permanent. It is only a reminder to return towards the book of Allah, which is the best guide for revival. Why do people say that Muslims have fallen? Let us understand. First, weakness of faith means Iman. Many of us had made this world more important than hereafter. Instead of fearing Allah, we fear people. Instead of remembering Allah, we run after money, fame and desires. When faith becomes weak, the heart becomes weak. Second, disunity. Allah has commanded us to stay united, but we are divided by sections, nationalities, languages and politics. We fight over small issues while forgetting the big picture that we are one ummah. This disunity makes us weak in front of the world. Third, neglect of knowledge. In the past, Muslims were leaders in education, from algebra to astronomy, from medicine to architecture. Muslims flourished because they valued both Islamic and general knowledge. But today, we have lost that spirit. We often neglect our deen, and at the same time, we do not progress enough in science and technology. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ساجد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے شہر میں جاؤ، سکون قلب میں پاؤ، نبی کے شہر میں جاؤ، سکون قلب میں پاؤ، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، سکون قلب میں پاؤں، بہت خوب، دیوانہ ان کا کہلاؤں، سکون قلب میں پاؤں، ندعو الأخ نصير عاصف شيخ أن يأتي إلى المنصة ويقدم خطبته فليتفضل مشكورا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد
أنتج هذا الشتات تفرقا في الأفكار والاتجاهات ووجهات الأنظار، فهنا كتل وجماعات وهناك أحزاب ودويلات، وهذا شرقي وذاك غربي وهذه شمالية وتلك جنوبية، وتحقق ما حلم به الاستعمار من تناحر وتخاصم بين بلد وبلد وأمة وأمة، وعاد التاريخ على أعقابه، وتجددت الجاهلية بأسماء لماعة وألقاب خلابة ولافتات جذابة. وغزت پیش کر رہے ہیں وہ نوجوان جو غلط راستوں سے دور رہ کر اپنی جوانی کو اسٹرینتھ، ڈسپلین، کیریکٹر میں بدل رہے، عزم کے یہ پہاڑ، قوتوں کے یہ علمدار، آج کریں گے یہ کراٹے میں ہنر آشکار۔ لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك أرض مقدس أرض حرم نبيوں کا وطن لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك أرض مقدس أرض حرم نبيوں کا وطن عرض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا یہ بہت اونچا عمل اس وقت ہو رہا ہے ان بچوں نے مستقل محنتیں کی ہیں اپنے والدین سے دور رہ کر اللہ کے قرآن کے لیے جو کوششیں کی ان اساتذہ نے ان پر محنتیں کی
صبح کے 4 بجے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں یہ طلبہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں. ان کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا. آج میں بڑی سعادت اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے ہماری نسبت ہے. اللہ نے یہ کرم کیا کہ انہی اکابرین کے ہاتھوں میرے بچوں کے سر پر شفقت کا سایہ مل رہا ہے اور دستار فضیلت مل رہی ہے. الحمدللہ. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. اکابرین دیوبند زندہ باد. اکابرین دیوبند زندہ باد. رسول کے مہمان دیکھیے دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک. حضرت محسن صاحب اور ناظم مدرسہ یہ دونوں حضرات بھی ادھر چلے جائیں ذرا. کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا. بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا. بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا. جنت میرے لیے جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھیے. دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے. دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. مولانا شاہنواز صاحب نائب محتمم دارالعلوم پلٹن. کیا شان ہے حفاظ کی. جنت میں 7 نسل کو حافظ قرآن کے. جنت میں 7 نسل کو حافظ قرآن کے. جنت میں 7 نسل کو حافظ قرآن کے. لے جائیں گے نبی لے جائیں گے نبی کا فرمان دیکھیے. دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. لرزات جس کے ڈر سے زمین آسمان سبھی. لرزات جس کے ڈر سے زمین آسمان سبھی. مجتبہ اسماعیل بلگی. حافظ مجتبہ اسماعیل بلگی یہ آئے اور حضرت کے ہاتھ سے سند لیں جلدی. طلحہ پٹیل آ جاؤ. حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب تشریف لائیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں وہ اسٹیج پر آ جائیں. شعیب اختر میں ان سے درخواست کر رہا ہوں وہ جلدی آ جائیں. حضرت کے ہاتھوں سند لیں. کیا نام ہے؟ سعدان انصاری. سعدان امیر الدین انصاری یہ آئے حضرت کے ہاتھ سے درخواست یہ لے لیں. طلحہ شکیل پٹیل. اسامہ ایوب ملا. اگلا نام بول. زید سعید عارف شیخ. سعید عارف شیخ کون ہے اگلا؟ تقی احمد مقصود رائن. عدنان حکیم الدین انصاری. سمیر عبدالرشید شیخ. زید موسیٰ پنجاری.
شعیب صلاح الدین شیخ، شعیب مولانا صلاح الدین شیخ، اور ساتھ میں ان بچوں کو ایک ایک گھڑی اور ایک ایک جوڑی، دو جوڑی کپڑے اور بند لفافے میں کچھ رقم اور اسی طریقے سے عطر کے پاؤچ، یہ تمام چیزیں ہمارے معاونین، محبین، عاشقین قرآن جو ہے ہمارے ادارے سے وابستہ، ان سب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے امتیاز سر جو بے لوث خدمات کرتے ہیں الحمدللہ فی سبیل اللہ، اسکول کے بچوں میں جا کر 10ویں کی خاص طور پر کلاس، جس میں اپنے ادارے کے بچوں کے میتھس کے اوپر محنت کی اور ایک کوئز رکھا تھا، اس میں وہ بچے جو وہ کوئز کے اندر اول دوم نمبر آئے ہیں انہیں انعام دیا گیا ہے۔ وہ بچے آ کر امتیاز سر کی موجودگی میں حضرت والا کے ہاتھوں سے انعام لے۔ عزیر شکلگر یہ آئے اور اپنی سند لے لے مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتاب مت دینا، کتاب مت دینا۔ نصیر آصف شیخ ناظم جلسہ، توسین بوجگر، توسین جلدی آئیے۔ حافظ نور صاحب دامت برکاتہم امیر شہر تشریف لائے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں ادھر حافظ ظہور صاحب کے پاس ادھر آ جائیں۔ انعامات کا سلسلہ الحمدللہ اور تقسیم اسناد کا اور دستار بندی کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب میں بلا تاخیر حضرت والا کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کو، سامعین کو، اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معیاری اور مبارک اور سنجیدہ پروگرام میں حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ مسلمان کا اصل مقصد، مسلمان کا اصل نصب العین جنت میں جانا ہے، یہی اس کو سکھایا گیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دیتے ہیں، اور جب یہاں بھیجا تھا دنیا میں تو یہی طے کر کے بھیجا تھا کہ تمہیں دنیا میں مستقل نہیں رہنا ہے، البتہ ہماری حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جنت میں جنت سے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، جنت میں واپس آنے کے لیے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ اس کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکمت تھی تو ایک دشمن کو بھی ساتھ میں بھیج دیا تھا۔ اس دشمن نے وہیں اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں انسانوں کی اس بڑی تعداد میں اکثریت کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اکثریت کا لفظ بھی وہ اس لیے بول رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں سب کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا۔ اس نے اس لیے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، ورنہ جذبہ اس کا یہ کہ سب کو لے جائے۔ اس کا جو کام ہے بس وہ ہمارے مقصد کا بالکل الٹا ہے۔ ہمارا مقصد ہے جنت میں جانا، اس کا مقصد ہے جہنم میں لے جانا۔ اس کام کے لیے اس کے پاس جو کارندے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک اس کی برادری کے، ایک ہماری برادری کے۔ یہ بات قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو خیال یہ ہوتا ہے، میں پتہ نہیں غلط تو نہیں کہوں گا، آپ اصلاح فرمائیے گا، مجھے تو ایسا لگتا ہے
کہ اس کے جو انسانی نمائندے ہیں وہ آج کل اتنے زیادہ چست اور مستعد اور اپنے کام میں بہت زیادہ سنجیدہ اور محنت کرنے والے ہیں کہ شاید جناتی نمائندے تو آرام ہی کر رہے ہوں گے. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی پڑے گی، چونکہ عام طور سے شیطان کا تصور آتا ہے تو وہ اسی متعین شخصیت کا اور اس کی برادری کا آتا ہے، انسانوں کی طرف ذہن نہیں جاتا. لیکن جب قرآن ان کو شیطان کہتا ہے تو ہمیں تو ماننا پڑے گا نا، اور اگر ہم نہیں مانیں اور نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. یہ شیاطین الانس والجن بھی کہہ لیں آپ، ظاہر ہے وہ ساتھ میں کرتے ہوں گے کچھ کام، لیکن یہ جو انسانی شکل کے لوگ ہیں یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور آج کے زمانے میں مختلف تاریخی عوامل اور اسباب کی وجہ سے، جن کا خلاصہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی کرتے ہیں بات، ان اسباب کی وجہ سے طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. امریکہ سے لے کر ہندوستان تک ساری دنیا میں اور سارے ملکوں میں، بشمول ان ملکوں کے جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، جن میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان ملکوں سمیت ساری دنیا میں اصل طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے جن کو قرآن نے شیطان کی برادری کا آدمی کہا ہے. یہ ہم کوئی ان کے شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بلکہ جو ان کے کام ہیں، ان کے منصوبے ہیں، ان کے پلان ہیں، اور جو وہ شرماتے ہوئے نہیں بلکہ علی الاعلان انجام دیتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، وہ تو دنیا کی خیرخواہی یا انسانیت کی خیرخواہی کا اعلان یا دعویٰ کر کے وہ کام کرتے ہیں. انہی کی بات ہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی الزام ان پر نہیں لگا رہے. بہرحال ہمیں کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور اسباب کی طرف اشارہ بس اتنا ہی کریں گے کہ ہم نے اپنی طاقت کو چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ میں چلی گئی. میں اب تمام حضرات کو متوجہ کروں گا اس شعر کے ساتھ حضرت والا کی نصیحت سننے کے لیے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہ اہل اللہ زبان سے جو بولتے ہیں وہ دلوں تک پہنچتا ہے. ہم اپنے دل کو متوجہ کر کے رکھیں، انشاءاللہ دلوں کی دنیا بدلے گی، ضرور بدلے گی انشاءاللہ. اور پھر اسی کے بعد انشاءاللہ دونوں حضرات آپس میں جس کے لیے فیصلہ کر دیں اس کے حق سے دعا ہوگی انشاءاللہ. وہ میری جرت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان دعا کے لیے بولنے کی. کام تو ختم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کسی تفصیلی گفتگو کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اور اتنے جامع بیان کے بعد اب ضرورت بھی نہیں ہے. چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ میں حضرت مولانا سے ہی دعا کی درخواست کروں گا. اور مولانا کو معلوم ہے صدر کی درخواست کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے. نہیں، میں کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا. قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، جو مکمل دینی نظام ہے وہ قرآن ہی کا تو پھیلاؤ ہے نا. احادیث مبارکہ قرآن پاک کی علمی اور عملی تفسیریں ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ قرآن کا بیان ہے کہ پھر اس کے معانی اور مطالب بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، تو وہ معانی اور مطالب بھی بالجملہ قرآن کا حصہ ہو گئے. اس کے بعد دین کی جتنی محنتیں ہوئی ہیں، وہ محدثین کی ہوں، مفسرین کی ہوں، فقہاء کی ہوں، یا قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے، قابل فہم بنانے کے لیے مختلف علوم و فنون کی محنتیں ہوں، وہ سب قرآن پاک کا ہی پھیلاؤ ہے، قرآن پاک کا امتداد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد.
آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے اسی شہر پونا کا۔ ہم بھی اس زمانے میں بڑے پرجوش نوجوان مقرر ہوا کرتے تھے، جیسے مولانا نے اپنے بارے میں فرمایا۔ جوانی تو الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک جلسے میں حاضری ہوئی تھی، ایک اور کوئی بزرگ تشریف فرما تھے، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ وہ اپنے بیان میں بار بار اس پر زور دے رہے تھے کہ اس وقت اسلام شدید خطرے میں ہے۔ اتفاق سے ان کے بعد مجھے کچھ عرض کرنا تھا، تو میں نے ان کو متوجہ کر کے کہا کہ مولانا یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے، اسلام سے دور ہٹ کر مسلمان شدید خطرے میں ہیں، اور خطرے میں اسی لیے ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، 7ویں صدی میں جب تاتاری اٹھے تھے تو عالم اسلام کے حالات اس سے کہیں زیادہ دیگرگوں تھے، اور صاف لگ رہا تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ظاہر فرمایا کہ خطرہ اسلام کو نہیں تھا، خطرہ امت مسلمہ کے لیے تھا، اور یہ اس کے بگاڑ کا نتیجہ تھا۔ جب انہیں خوب سزا مل گئی تو جو خطرہ بن کر آئے تھے وہی اسلام کے پاسبان بن گئے۔ میں اس وقت پوری دنیا کے تناظر میں عموماً اور خاص اپنے ملک کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، میرے دوستو، ملک میں جو حالات ہیں جن کی سنگینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ان حالات میں بھی اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں میوات کے علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک بڑے انجینئرنگ کالج کے ڈائریکٹر صاحب سے بہت دیر تک تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور وہ بیچارے بڑے اخلاص کے ساتھ امت کے حالات میں سدھار لانے کے لیے کچھ تجویزیں پیش کر رہے تھے۔ اسکول کھلنا چاہیے، کالج کھلنا چاہیے، جیسے مشنریز نے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اسکول کھولے ہوئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بڑی کثرت سے اسکول کھولنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا اس سے، یہ سب ضرورت ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ان میں سے کسی ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن ان ضرورتوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ جیسے ایک شخص دل کا مریض ہے اور اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے، تو یوں کہیں کہ صاحب اس کو فلاں طاقتور دوا دی جائے اور تھوڑا سا ڈھیلے کپڑے پہنائے جائے تاکہ اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا۔ بھائی پہلے دل کا تو علاج کرو، پہلے جو کمزوری کا اصل سبب ہے اس کو تو دور کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ہوا ہے دین سے دور ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے آپ کی ساری تجاویز سر آنکھوں پر، اور ہم لوگ ان پر غور کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور اس سلسلے میں جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں کرنی چاہیے، الحمدللہ ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے، لیکن جب تک امت میں ایمان نہیں آئے گا، آخرت کا یقین نہیں آئے گا، اللہ سے تعلق نہیں آئے گا، اس وقت تک حاصل کیا ہوگا؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ گفتگو میری اور ڈاکٹر صاحب سے دوپہر میں ہو رہی تھی، اور ایک جگہ میں پہنچا تو ایک وکیل صاحب سے رات میں گفتگو ہونے لگی، اور وکیل صاحب بڑے جارحانہ انداز میں اس عاجز سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے اب تک کتنے اسکول کھولے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے، اور دیکھیے فلاں تنظیم کام کر رہی ہے، فلاں تنظیم کام کر رہی ہے، اس کی وجہ سے اتنے مسلمان آفیسر بن گئے اور اتنی تعداد بڑھ گئی۔ میں نے کہا فرق کیا ہوگا؟ صرف ٹائٹل بدلے گا، نہ ملک کا بھلا ہوگا نہ قوم کا بھلا ہوگا۔ کہیں بیٹھ کر رام اور کرشن کے نام سے جن کا نام رکھا گیا ہے وہ بیٹھ کر رشوت لے رہا ہوگا، کہیں عبداللہ اور عبد الرحمن بیٹھ کر رشوت لے رہا ہوگا، کہیں وہ ظلم کر رہا ہوگا، کہیں یہ ظلم کر رہا ہوگا۔ کیا آپ صرف وہ ٹائٹل بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم ٹائٹل نہیں بدلنا چاہتے، ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں، اور حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ایمان نہیں آئے گا، حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تربیت نہیں ہوگی۔ تعلیم بے انتہا ضروری ہے، لیکن تربیت کے ساتھ اور بغیر تربیت کے ہو تو تعلیم زیادہ نقصان دہ ہے۔
آپ بتائیں اس وقت دنیا کے جتنے بڑے مجرم ہیں وہ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں؟ آئٹم بم بنانے والے جاہل لوگ تھوڑی ہیں، ہائیڈروجن بم بنانے والے جاہل لوگ تھوڑی ہیں، پوری آبادیوں کا صفایا کر دینے والے جاہل لوگ تھوڑی ہیں، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے نسلوں کا صفایا کرنے والے وہ جاہل لوگ تھوڑی ہیں، وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں، ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں ان کی تعلیم صرف ان کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور پر بھی، اور میں مولانا سے ایک درخواست کروں گا، اب تک تو یہ اس ادارے سے ناواقف تھے، ماشاءاللہ آج خوب اچھی طرح واقف ہو گئے، اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آئندہ جب بھی یہاں کا کوئی پروگرام ہو تو تھوڑا سا وقت فارغ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا فرمائیں۔ نہیں برا عالم، ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے اللہ، ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ ہمیں یقین ہے آپ کا ہر وعدہ سچا ہے، آپ کا دین خطرے میں نہیں ہے، آپ کی کتاب خطرے میں نہیں ہے اللہ، دین سے دور ہو جانے کے نتیجے میں ہم خطرے میں ہیں اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ، جتنے کام ہو رہے ہیں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اللہ، ان تمام کاموں کو قبول فرمائیے، کارکنان کے دلوں میں کامل اخلاص پیدا فرمائیے، ہمیں اپنی سچی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، ایمان میں بھی کمال عطا فرمائیے، اخلاص میں بھی کمال عطا فرمائیے، نیتوں کے کھوڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ، ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نہایت محبوب آئیڈیل بنا دیجئے، حضور کو ہمارے لیے زندگی میں نمونہ بنا دیجئے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے اللہ، اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرمائیے، اس کی تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرمائیے اللہ، ہمارے تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، ان کو ظلم کرنے کے قابل نہ چھوڑیے اور اللہ، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمائیے پیارے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دین کے تمام کارکنان میں اخلاص اور اتحاد پیدا فرمائیے، سب کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیجئے، سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنا دیجئے، اعمال سے سجا دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر سے اور نمازوں کے اہتمام سے سجا دیجئے اللہ، ہماری خواتین کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، شرعی حجاب انہیں نصیب فرمائیے اللہ، ہماری بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائیے، بگڑنے سے ان کو بچا دیجئے، نشے سے اور تمام برائیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری اور تمام مسلمانوں کی نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائیے، دین اور ایمان پر ان کو استقامت نصیب فرمائیے اللہ، ان میں سے کبھی کسی کو جہنمی نہ بنائیے اللہ، گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے بچا دیجئے اللہ، اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، سب سے راضی ہو جائیے اللہ، یہ بچے جنہوں نے بہت خوبصورت مظاہرے کیے اللہ، ان سب کو دین کا داعی بنا دیجئے، ان کو بہت اچھا حافظ قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن، عاشق قرآن بنائیے، دین کا مکمل علم عطا فرمائیے اور اللہ، اس علم کے مطابق پوری زندگی گزارنے اور پوری دنیا کو اس علم کی روشنی سے سجانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب انصاف کا بول بالا کر دیجئے
دیجئے, حق کا بول بالا کر دیجئے. اللہ دنیا میں بہت کمزوروں پر بہت ظلم ہوا ہے. اللہ خاص طور سے ہمارے ملک میں ہزاروں سال سے کمزوروں اور مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ سب کو ان کے حقوق دلا دیجئے. اور اللہ انسان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کو آپ کی پہچان ملے, اس کو آپ کی معرفت ملے, اس کو جنت کا راستہ ملے, وہ نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پائے. اللہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں, تمام مردوں اور تمام عورتوں کو نفس اور شیطان کی غلامی سے بچا دیجئے, جہنم کے راستے سے بچا دیجئے, سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجئے. اللہ آخرت کے دکھ درد سے بھی ان کو بچا دیجئے, دنیا کے دکھ درد سے بھی ان کو بچا دیجئے. اور اللہ ان کے دنیا کا دکھ درد دور کرنے کے لیے ہمیں ان کا خادم بنا دیجئے. اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس خدمت کی برکت سے اللہ آپ اسے قبول فرما کر کے ان کے دلوں کو اپنے آپ سے قریب کر لیجئے, ان کے دلوں کو روشن کر دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.